बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और शहर इक़्तिदार से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहीम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज खिताब किया है और अपनी हुकूमत की और उनका जो फ्यूचर का लायमल होगा ये कौम के सामने रख दिया, और अब वो किस किस्म की जंग लड़ रहे हैं इसके हवाले से भी उन्होंने सारा अपना प्लान जो है वो रिवील किया है। अपोजिशन को के बारे में उनका क्या प्लान है वो भी उन्होंने बता दिया, और बाकायदा पाकिस्तान की आवाम के सामने नून लीग ओवर द ईयर्स जिस किस्म की सियासत करती रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ओवर द ईयर्स जो नून लीग के हवाले से जो कुछ किया, जितने एक दूसरे के ख़िलाफ़ केसेस बनाए, इसकी हकीकत भी कौम के सामने रखी। और राय साहब, फिर फजल रहमान साहब के हवाले से भी ये गठजोड़ कैसा है और ये आपस में जो इनका जितना भी कॉपरेशन ओवर द ईयर्स चलता रहा इसकी भी हकीकत रखी है। और उन्होंने पाकिस्तान के जो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, अदलिया, इलेक्शन कमीशन और फिर ऑब्वियसली अवाम, चूँकि वोट का जो वोट बैंक है वो अवाम के पास है, जिन्होंने बाकायदा हुकूमतों को इलेक्ट करना होता है, तो उसके सामने भी कुछ चीज़ें रखी। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि न्यूट्रल की डेफिनेशन क्या है, जो हकीकत, जो सच और झूठ के दरमियान तमीज़ करी, तमाम आज बातें उन्होंने कही हैं। और फिर जो इम्पोर्टेंट बात थी, जो अपोजिशन जमातें कहती रही और उन्होंने बड़े बार बार ये बात दोहराई कि हमारे ताल्लुकात वेस्ट के साथ ख़राब हुए, यूरोपीय यूनियन के साथ ख़राब हुए, हमारे ताल्लुकात बाहर की दुनिया के साथ ख़राब हो गए, और इसके तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो खान साहब के ज़िम्मे आती है। तकरीर एक और भी आज की गई है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से। एतजाज़ अहसन साहब ने शायद ये बात भी कही एक प्रोग्राम के अंदर, टेलीविज़न प्रोग्राम के अंदर, कि मैं बिलावल को फ्यूचर का फॉरेन मिनिस्टर देख रहा हूँ। मुझे हैरानगी इस बात पे भी हुई क्योंकि जो कुछ रिसेंटली OIC के हवाले से जो बयान दिया उसके बाद क्या गुंजाइश रहती है। और फिर राय साहब, आज मेरी कोशिश होगी जो नई बांट की गई है पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से वो कहाँ पे स्टैंड करती है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब की जो आज की तकरीर थी, राय साहब कैसे देखते हैं खान साहब की हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात हैं? 25 तारीख का ऐलान कर दिया गया, आपको लगता है कि ये जो टैक्टिक्स हुकूमत की तरफ से अपनाई जा रही हैं, अगर गौर से इसको देखा जाए, आज उन्होंने उज़र तो कुछ और लिखा, तज़ीन व आराइश का मामला, लेकिन इसके बावजूद इजलास को डिले करना ऑब्वियसली ये हिकमत अमली का एक हिस्सा है, जिसे हम बेशक कानून का नाम दें, आइन का नाम दें, बेशक ये कहें कि जनाब इजलास बुलाने के हवाले से कहा गया है, ऐलान करने के हवाले से नहीं कहा गया। इस किस्म की बातें कही जा रही हैं कि डेट डिपेंड करती है और इसमें गुंजाइश मौजूद है कि जब मर्ज़ी बुलाया जा सकता है। हुकूमत मुश्किल में है साहब, या तूफ़ान थम गया है, हुकूमत की मुश्किलात ख़त्म हो गई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, फिर 25 तारीख और फिर जो इत्तेहादी जिनको इमरान खान साहब ने कहा कि आप लोग वापस आ जाएं, और मैं कुछ नहीं कहूँगा, कैसे देखते हैं इन तमाम ऐलानात को जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज किए? जी राय साहब। देखें हाशमी साहब, अगर आप आवाम की बात करें कि आवाम के सामने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपना मुकदमा रखा है, उसके बाद नंबर गेम पे भी आते हैं जिसकी आपने बात की, लेकिन पहले आवाम के सामने जो उन्होंने मुकदमा रखा है कि अपोजिशन ये कहती है कि आपने यूरोप के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बिगाड़ दिए, आपने अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बिगाड़ दिए, आपने नेटो ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बिगाड़ दिए। तो अपोजिशन क्या चाहती थी? क्या अपोजिशन ये चाहती थी कि जिस तरीके से आसिफ अली जरदारी ने, जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ ने, और जिस तरीके से इससे पहले जो भी हुक्मरान रहे, उन्होंने पाकिस्तान के रियासती मफादात का सौदा किया और गैर मुल्की मफादात को तरजीह दी अपनी हुकूमत बनाने के लिए और अपनी हुकूमत बचाने के लिए, तो क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को यही करना चाहिए था कि वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए मगरबी मफादात को पूरा करते रहते और इस मुल्क के और इस रियासत के जो मफादात हैं उनके ऊपर समझौता करते रहते?
مثال کے طور پر ایبسلوٹلی ناٹ کو لے لیں. کیا پاکستان کو یہ سوٹ کرتا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان کہتے کہ ٹھیک ہے ہم اڈے دے دیں گے امریکہ کو، ہم امریکہ کو اڈے دے دیتے، اس کے بعد کیا ہوتا؟ اس کے بعد پاکستان کے اندر دہشت گردی کی اسی قسم کی لہر آتی جس قسم کی لہر سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں آئی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ افغان طالبان کا بھی اس کے اوپر رد عمل آتا، پھر پاکستان کے اندر جو شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کا رد عمل بھی آتا، اور پاکستان کے عوام بھی یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوتے پرائم منسٹر عمران خان سے کہ آخر ہم نے امریکہ کو، جس کی دہشت گردی کی جنگ ہمیں لڑنا پڑی اور بعد میں ظاہر ہے کہ ہماری یہ جنگ بن گئی تھی، تو ہم نے امریکہ کو اڈے کیوں دیے؟ تو پرائم منسٹر عمران خان کو پتہ تھا کہ اگر میں امریکہ کو انکار نہ کروں تو میری حکومت تو بڑی مضبوط ہو جائے گی، اور اگر میں امریکہ کو انکار کروں گا تو امریکہ میری حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کرے گا. یہ پاکستان کے اندر ہاشمی صاحب ایک تاریخ رہی ہے، ہمیشہ ایک تاریخ رہی ہے. امریکہ کا پاکستان کی سیاست پر بہت زیادہ انفلوئنس رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ معین قریشی کس طریقے سے ایک بریف کیس پکڑ کے امریکہ سے پاکستان آئے تھے، یہاں پہ وزیر اعظم بنے، ان کا ٹینیور ختم ہوا، بریف کیس بند کیا اور واپس امریکہ چلے گئے. شوکت عزیز اسی طرح امریکی بینک میں کام کرتے تھے، امریکی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو لانچ کیا، بریف کیس اٹھایا، پاکستان آئے، ان کا ٹینیور ختم ہوا، شوکت عزیز واپس چلے گئے. کیا آج تک شوکت عزیز واپس آئے ہیں پاکستان؟ تو پاکستان میں جن کا رہنا یا جن کی بنیادیں پاکستان میں نہیں تھیں، کیا وہ پاکستان کے مفادات کو سرو کر سکتے تھے؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے امریکی مفادات کو سرو کیا. آصف علی زرداری کا دور تھا، آصف علی زرداری نے پورا پاکستان کے اندر CIA کا نیٹ ورک بنوایا، حسین حقانی نے ویزے دیے امریکہ کے CIA کے اہلکاروں کو کہ پاکستان کے اندر آپ اپنا نیٹ ورک بنائیں. یہ جو پیپلز پارٹی امریکہ کے بہت آپ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک سمجھی جاتی ہے، یہ جو بلاول بھٹو نے بھی 2 دورے کیے امریکہ کے، یہ ویسے نہیں کیے، کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ جب پیپلز پارٹی کا دور ہوتا ہے پاکستان کے اندر تو ان کے مفادات سرو ہوتے ہیں، ان کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے. اور ہم نے پھر یہ دیکھا کہ پاکستان کے لیے کتنا ایک بدقسمت دن بھی آیا کہ پاکستان کی خود مختاری کو پامال کرتے ہوئے، پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے امریکہ نے پاکستان کے اندر OBL والا آپریشن کیا آصف علی زرداری کے دور میں، کیونکہ وہ جو CIA کے ایجنٹس کا پورا نیٹ ورک بنایا تھا حسین حقانی نے دفتر خارجہ کے منع کرنے کے باوجود کہ یہ CIA کے ایجنٹ ہیں جن کو آپ سفارتی اہلکار قرار دے کر ویزے دے رہے ہیں، یہ نہ کریں. لیکن حسین حقانی کو آصف علی زرداری کی شے تھی، اس لیے وہ باز نہیں آئے. تو کیا اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان بھی اسی قسم کے حکمران ہوتے؟ پھر پرائم منسٹر عمران خان کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی میں جو انہوں نے خطاب کیا تھا، میں اور 3-4 صحافی وہاں موجود تھے نیو یارک میں، اس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہال میں. تو وہاں پر جس طریقے سے انہوں نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کے ساتھ، پاکستان جیسے ممالک کے ساتھ اور مسلمان ممالک کے ساتھ جس قسم کا ایک متعصب رویہ تھا، اس کو بڑے دلیل کے ساتھ انہوں نے وہ معاملہ اٹھایا تھا. پھر پاکستان کے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر نریندر مودی کو ادھیڑ کے رکھ دیا اور RSS کی پوری آئیڈیالوجی کو ادھیڑ کے رکھ دیا. تو وہ اس وقت کس کے لیے یہ کام کر رہے تھے پرائم منسٹر عمران خان؟ ظاہر ہے پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے تھے. پھر اسلامو فوبیا پہ ترکی کے ساتھ اور ملیشیا کے ساتھ مل کر ایک عالمی کانفرنس کروا دی نیو یارک میں، اور اس کو بڑی پذیرائی بھی ملی اور بہت ہی، یعنی اس کے اندر کوئی جذباتی تقریریں نہیں ہوئی، بہت دلیل کے ساتھ بات کی گئی، بہت زبردست آرگومنٹس تھے. اور پرائم منسٹر عمران خان کی تقریر کے متعلق بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو UNGA میں تقریر تھی، وہاں پہ جو اسلامک ممالک کے ڈیلیگیٹس تھے وہ پرائم منسٹر عمران خان کی تقریر پر تالیاں بجاتے رہے جب انہوں نے اسلامو فوبیا کا معاملہ اٹھایا. تو ایک ایسا حکمران ہے پرائم منسٹر عمران خان جس نے پاکستان کے اور مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے انٹرنیشنل فورم پر آواز اٹھائی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اس حوالے سے اوفینڈ بھی کیا. تو مجھے بتائیں کہ ایک آزاد
اور ایک خود مختار خارجہ پالیسی بنانے والا پرائم منسٹر اس عوام کو زیادہ ان کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے، یا ایسے لوگ یعنی آصف علی زرداری جیسے لوگ، شہباز شریف جیسے لوگ جو کہ امریکہ یا یورپ کے وائس رائے بن کے یہاں پر مسلط ہو جائیں اور پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنے کے بجائے ان کے مفادات کا تحفظ کریں۔ اب یہ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ کو آفینڈ کر دیا، امریکہ کو آفینڈ کر دیا، یہ اصل میں یورپ اور امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ مائی باپ، ہم اگر اقتدار میں آ گئے تو یہ تمام مفادات آپ کے جو عمران خان نے پورے نہیں کیے یہ ہم پورے کریں گے، ہم آپ کے تابعدار بن کے رہیں گے، ہم اپنی ریاست کے مفادات، اپنے عوام کے مفادات کو نہیں دیکھیں گے، آپ کے مفادات کو دیکھیں گے۔ اور پیپلز پارٹی کا یہ دور تھا ہاشمی صاحب کہ جس کے اندر امریکہ کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اور زمینی حدود پاکستان کے زمینی راستے استعمال کرنے کا جو معاہدہ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں ہوا تھا وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ری نیو کیا گیا تھا۔ وہ 10 سال کا معاہدہ تھا جو پیپلز پارٹی کے دور میں پھر ری نیو کیا گیا، اور امریکہ کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ عمران خان کے دور میں بھی اس کو 10 سال کے بعد ری نیو کر دیا جائے۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے، ظاہر ہے کہ اس کے نتائج تو آپ کو بھگتنا پڑتے ہیں، جس طریقے سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو پرائم منسٹر عمران خان نے آفینڈ کیا، لیکن انہوں نے اپنے ملک اور اپنے عوام کے مفادات کو سامنے رکھا۔ تو یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جو پرائم منسٹر عمران خان عوام کو سمجھانا چاہ رہے تھے اور بتانا چاہ رہے تھے کہ مجھ میں اور یہ جو دوسرے حکمران ہیں ان میں کیا فرق ہے۔ دوسرا، جو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ اس سے پہلے آصف علی زرداری کے اوپر جو کیسز بنے تھے وہ سب کو پتہ ہے 90 کی دہائی میں نون لیگ نے بنائے تھے۔ سب کو پتہ ہے کہ شہباز شریف نے پھر ریسنٹلی یعنی 2010 والی دہائی میں اس میں کہا کہ ہم آصف علی زرداری کا پیٹ پھاڑ کے لوٹی دولت نکال دیں گے اور آصف علی زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے۔ فضل الرحمان کو ڈیزل کا نام بھی نون لیگ نے دیا تھا، یہ بات بھی تاریخ گواہ ہے، تاریخ میں ثابت ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر یہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، سب سے بڑی پرائم منسٹر عمران خان کی بے گناہی کا، سب سے زیادہ پرائم منسٹر عمران خان کی اصول پسندی کا، سب سے زیادہ پرائم منسٹر کی ایمانداری کا ثبوت یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے، ایک دوسرے پر الزامات لگاتے تھے، ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہتے تھے، یہ سارے اکٹھے ہو کے پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت قائم رہتی ہے اور اگلا ٹینیور بھی ان کو مل جاتا ہے تو ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بڑی ایویڈنٹ بات ہے کہ یہ سب لوگ جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، نہ صرف الزامات ہیں بلکہ شواہد عدالتوں میں پیش کیے جا چکے ہیں، یہ جیل یاترا بھی کر چکے ہیں، تو یہ اکٹھے ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ اس وقت ان کو نظر آ رہا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو اگر نہ گرایا تو پھر ہماری جو مستقبل کی سیاست ہے، ہمارے بچوں کی جو مستقبل کی سیاست ہے، ہم نے اپنے بچوں کا جو غلام بنانا ہے اس ملک کے عوام کو، آصف بھٹو کا غلام بنانا ہے، بلاول بھٹو کا غلام بنانا ہے، جنید صفدر کا غلام بنانا ہے، جو ان کو غلام ابن غلام بنانا ہے، ہم پھر وہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پرائم منسٹر عمران خان بھی جو لڑ رہے ہیں وہ اس لیے نہیں لڑ رہے کہ اچھا اقتدار ہے تو اقتدار میرے ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ اقتدار میں تو 4 سال میں پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا، کوئی جائیدادیں نہیں بنائیں، کوئی اثاثے نہیں بنائے، کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی، کوئی لندن میں یا سوئٹزرلینڈ میں جا کے محلات نہیں بنائے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے تو 4 سال دن رات محنت کی ہے، ان کا تو صرف مقصد یہ ہے کہ جو 26 سال کی سٹرگل کے بعد انہوں نے ان 2 پارٹیز کا جو پاکستان کے اوپر ایک قبضہ تھا، اس قبضے کو انہوں نے 26 سال کی سٹرگل کے بعد چھڑایا، اور اب وہ نہیں چاہتے کہ دوبارہ سے وہی قوتیں اس ملک کے اوپر قابض ہو جائیں۔ اور عوام تو بہترین جج ہیں، 30 سال ان 2 پارٹیز نے جو حکومت کی، 30 سال یہ حکمران رہے، تو عوام جج ہیں کہ 30 سال بہت عرصہ ہوتا ہے کسی ملک کو آگے لے جانے کے لیے۔ ہم تو 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکے، وہ یہ ایک گول دائرہ ہے، وہی دائرے کے گرد ہمارا سفر گھومتا ہے اور ہم دوبارہ سے زیرو پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے عوام کے پاس تو چوائس بڑی کلیئر ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ کیا رول پلے کرتے ہیں،
کیونکہ صدارتی ریفرنس جو تیار کیا گیا ہے وہ آج فائل ہو جائے گا آج سپریم کورٹ میں، اور آرٹیکل 63A کی تشریح سپریم کورٹ کر دے گی. اور اگر سپریم کورٹ اس کی تشریح اس طرح سے کرتی ہے کہ جو لوگ اپنا ضمیر بیچ کے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیں گے، یعنی ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہوں گے، ان کی تاحیات نااہلی ہونی چاہیے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پوری گیم الٹ جائے گی. اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ پھر یہ جو لوگ گئے ہیں 12 سے 14 ارکان اپنے 22-24 کروڑ روپے لے کے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ 22-24 کروڑ کے عوض ان کی تاحیات نااہلی ہو جائے گی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصل اب جو گیند ہے وہ سپریم کورٹ کے کورٹ میں ہے، اور سپریم کورٹ کے ڈیسیژن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آئندہ حالات کیا رخ اختیار کریں گے. راز صاحب، یہ اس وقت حکومت کی کیا پوزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے پچھلے ایک ہفتے میں کبھی پلڑا اپوزیشن کا بھاری ہو جاتا ہے، کبھی حکومت کا بھاری ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بھی بڑا ایک مشکل سوال ہے اس کو انالائز کرنا سیاسی منظرنامے کو کہ کون اس وقت جیت رہا ہے. گیم بے شک سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈیسیژن سے چینج ہو سکتی ہے، لیکن رائے صاحب پھر بھی بہرحال لوگوں کا وفاداریاں بدلی گئی یا ان کا ضمیر جاگ گیا یا جو مرضی ہوا، یہ ایک ڈینٹ پڑا ہے حکومت کو. اور یہ لوگ یقیناً جس طرح عمران خان صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس آ جائیں، تو یہ اتنا آسان تو نہیں ہوگا. یہ بھی لوگ پوزیشن ایک لے چکے ہیں، کچھ کے رابطے بے شک ہیں، کچھ لوگ نے رابطہ بھی کیا ہے، لیکن اب یہ لوگ بھی پوزیشن لے چکے ہیں. اور جو مخصوص نشستوں کے اوپر باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ لوگوں کو جو نئے رکن قومی اسمبلی ہیں شاید ان کے حوالے سے بھی کوئی کارروائی کی جا رہی ہے، کچھ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ شاید نئے لوگوں کو لانا ہے. اتنا آسان نہیں ہوگا. 25 تاریخ رائے صاحب اتنی دور نہیں ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے، حکومت کچھ دنوں کی مہمان ہے، ہفتے کی مہمان ہے، 2 ہفتے کی مہمان ہے، یا ابھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور کسی کنکلوژن پہ جمپ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، عوامی مومنٹم تو پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ہے اور تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور عوام کا دباؤ بھی بڑا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ملک بھر کے اندر یہ جو ان کے منحرف ارکان قومی اسمبلی ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ یہ جو غدار ارکان قومی اسمبلی ہیں، ان کے خلاف کتنے میسو پروٹیسٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. راجہ ریاض کے خلاف دیکھیں فیصل آباد میں جو ریلی نکلی ہے وہ کتنی بڑی ریلی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ان کے گھروں کے باہر جس قسم کا احتجاج ہونا شروع ہو گیا ہے وہ اتنا زیادہ پیمانے پہ ہو رہا ہے کہ اب فضل الرحمان کی جو انصار الاسلام تنظیم ہے، جو فوجی نوعیت کی مشقیں بھی کرتی ہے، جو فوج کی طرح کی وردی بھی پہنتی ہے، اب ان کی ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے ان کے گھروں کی حفاظت کرنے کے لیے. اور پرائم منسٹر عمران خان نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان کے بچوں کو یہ چیز بھگتنا پڑے گی، یہ امبیرسمنٹ بھگتنا پڑے گی. اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ان کو تانے ملیں گے. ان کے جو دوست ہیں، ان کے عزیز و اقارب ہیں، وہ ان کی وجہ سے پوچھیں گے کہ جی آپ کے والد، آپ کے بھائی یا آپ کے عزیز نے کس طریقے سے ضمیر فروشی کی. تو یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں آپ بالکل چھپ نہیں سکتے کہ آپ اتنا بڑا اپنے حلقے کے عوام سے دھوکہ کریں، ووٹ آپ لیں پی ٹی آئی کے نام پر، اور بعد میں 22-24 کروڑ روپے میں اپنا ووٹ فروخت کر کے آپ اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں، تو آپ عوامی رد عمل سے بچ نہیں سکتے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی وائلنس ہونا چاہیے، کوئی تشدد ہونا چاہیے، لیکن پرامن احتجاج تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور جب یہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ ہو تو پھر یہ خدشہ ضرور رہتا ہے کہ اس کے اندر ایک تشدد کا عنصر بھی شامل ہو سکتا ہے. کچھ شرپسند عناصر بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کی آڑ میں. دوسرا جو آپ نے کہا کہ کیا گیم از اوور، میرا نہیں خیال کہ ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گیم از اوور. اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ دیکھیں اتحادی بھی بہت سمجھدار ہیں، خاص طور پر چودھری پرویز الہی بڑے گھاگ قسم کے سیاستدان ہیں، بہت ہی پرانے سیاستدان ہیں اور حالات کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں. ابھی دیکھیں کہ چودھری پرویز الہی کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ بھی نہیں آ رہا اور انہوں نے اپنے فیصلے روک لیے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے حکومت نے شو کاز نوٹسز جاری کیے ہیں ان 14 ارکان قومی اسمبلی کو، تو اس کے بعد سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ 3-4 ارکان قومی اسمبلی تو ایسے ہیں جنہوں نے دوبارہ سے حکومت سے رابطہ کیا ہے. دوسرا، یہ جو ارکان قومی اسمبلی ہیں یہ بھی دیکھیں گے
کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن کیا آتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن یہ نہیں آئے گا کہ ابھی سے ان کو آپ ڈی سیٹ کر دیں، ابھی سے ان کو تاحیات نائل کر دیں۔ سپریم کورٹ اگر آرٹیکل 63A کی اسی طرح تشریح کرتی ہے جس طرح کہ اس سے پہلے مختلف کیسز میں سپریم کورٹ کر چکی ہے کہ آرٹیکل 63A کے تحت نااہلی کا مطلب یہ ہے کہ تاحیات نااہلی، اور ایک دفعہ کی نااہلی نہیں ہے یا ایک دفعہ آپ ڈی سیٹ نہیں ہوں گے، تاحیات نائل ہوں گے، تو پھر تو یہ جو 14 ارکان ہیں ان کو سوٹ نہیں کرے گا کہ یہ اپوزیشن کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں۔ اس لیے اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ جس طریقے سے حکومت توقع کر رہی ہے اس طرح سے آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 14 ارکان میں سے زیادہ تر ارکان جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوگا، اور یہ بالکل صاف ظاہر بھی ہے، کہ جس طرح چودھری پرویز الہی نے اپنا فیصلہ روک لیا، MQM نے اپنا فیصلہ روک لیا، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ کیا آتا ہے۔ حتیٰ کہ جو جہانگیر ترین گروپ ہے اس نے بھی آپ دیکھ لیں کہ اپنا فیصلہ جو ہے جو بالکل وہ سنانے کے قریب تھے، انہوں نے بھی کچھ دیر کے لیے اس فیصلے کو روک لیا ہے۔ تو یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے، اور اسپیکر کے پاس جو اختیارات ہیں ان اختیارات کے تحت جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا، کئی ایسی شکیں موجود ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی اجلاس کو بلا کر اس کو ملتوی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد انتظار کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس صدارتی ریفرنس پر کیا فیصلہ دیتی ہے۔ اور یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں غیبی مدد ملی ہے حکومت کو کہ یہ جو سندھ ہاؤس کے اندر پتہ چل گیا کہ 14 ارکان قومی اسمبلی وہاں موجود تھے، حکومت کو ٹائم مل گیا صدارتی ریفرنس تیار کرنے کے لیے اور اس کو دائر کرنے کے لیے۔ اب جو 25 مارچ کو اجلاس بلایا ہے حکومت نے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ OIC کانفرنس ہونی ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ قومی اسمبلی کے جو ہالز ہیں اور اسی طرح سینٹ کا جو ہال ہے اس کے اندر کام چل رہا تھا، اس کو سجایا جا رہا تھا، اس کی مرمت کی جا رہی تھی، اس کی تزئین و آرائش کی جا رہی تھی، تو وہ ہال تو اویلیبل ہی نہیں تھے کہ آپ اجلاس بلاتے۔ تو اس لیے اب 25 مارچ کو جو اجلاس بلایا گیا ہے اس میں اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہے کہ فاتحہ خوانی جو رکن قومی اسمبلی فوت ہونے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ایک نشست خالی ہے، اس کے بعد وہ ملتوی کر دیں اجلاس، اور اس کے بعد یعنی یہ اپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلایا گیا ہے، جب وہ ملتوی ہو جائے گا پھر اسپیکر کے پاس ایک ونڈو موجود ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 7 دن کی، کہ 7 دن تک وہ تحریک عدم اعتماد کے اوپر کارروائی آگے نہ بڑھائیں۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا غیر قانونی کام ہوگا، غیر آئینی کام ہوگا۔ کوئی غیر آئینی کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، آئین کے اندر ایسی شکیں موجود ہیں، لیکن جو لوگ اس کو بالفرض کہہ بھی رہے ہیں کہ غیر قانونی کام ہے، وہ لوگ اس بات کو غیر قانونی اور غیر آئینی نہیں مانتے کہ جو ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، یعنی جو PTI کے لوگوں کو فلور کراس کروایا جا رہا ہے، جو 14ویں ترمیم خود میاں نواز شریف نے کروائی تھی، اس کے تحت ایک آئینی جرم ہو رہا ہے، اس کو وہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں پہ اپوزیشن ایک غیر آئینی کام کر رہی ہے، ایک غیر قانونی کام کر رہی ہے، لیکن اسپیکر اپنے آئینی اختیارات کے تحت اگر اور ایک مجبوری کے تحت بھی کہ اسپیکر نے وہ پوری ڈیٹیل لکھی ہے کہ ہم نے چیئرمین CDA سے بھی کہا کہ ہمیں کوئی اور موزوں جگہ دے دیں جہاں ہم قومی اسمبلی کا اجلاس بلا سکیں، کوئی ڈپٹی کمشنر کو بھی کہا گیا کہ کوئی اسلام آباد کے اندر کوئی اور سوٹیبل ایسی پلیس ہو جہاں ہم یہ اجلاس بلا سکیں، تو وہ ہمیں کوئی جگہ نہیں ملی۔ تو اگر وہ 3-4 دن اسپیکر قومی اسمبلی نے کسی مجبوری کی وجہ سے اور آئین کی شکوں کو استعمال کرتے ہوئے اگر اجلاس آگے کر دیا ہے تو یہ کوئی اتنی آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ جو آئین کے ساتھ کھلواڑ اس وقت اپوزیشن نے کیا ہے، اور سب کو پتہ ہے، پورے پاکستان کے عوام، ظاہر ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، باشعور لوگ ہیں، کہ ایک آپ PTI کے ٹکٹ پر، عمران خان کے ٹکٹ پر، ان کے نام پر الیکشن جیتتے ہیں، اور یہ جو 14 ارکان ہیں ان میں سے آپ دیکھ لیں کم سے کم 9 ایسے ہیں جو کہ 2013 کا الیکشن ہارے تھے، 2018 کا الیکشن یہ پرائم منسٹر عمران خان کے نام پر اور PTI کے ٹکٹ پر جیتے۔ اس کے بعد اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے تو جو ان کو 80 ہزار 1 لاکھ ووٹ ملے تھے PTI کے نام پر، ان لوگوں کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ انہوں نے تو عمران خان کے نام پر ووٹ دیا، PTI کے ٹکٹ پر ووٹ دیا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میرا ایک اور بھی سوال ہے، اور بطور پاکستانی یہ سوال ہے، عام بندے کی حیثیت سے یہ سوال ہے۔ ہم نے 3.5 برس 4 برس جو ہے نا پاکستان میں احتساب کا نعرہ لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ رائے صاحب کیا ہوگا اس نعرے کا
یہ جو ایک نئی لسٹ آئی ہے اس کے اندر وزارت داخلہ رانا ثناء اللہ کے پاس جا رہی ہے. اب پتہ نہیں کہ کتنی سچی باتیں ہیں. فارن منسٹری جو ہے وہ اس نوجوان کے پاس جا رہی ہے جو کل تک کہہ رہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا OIC کا اجلاس کیسا ہوگا. اعتزاز احسن نے بھی کہا کہ میں کچھ ہفتوں میں اسے فارن منسٹر دیکھ رہا ہوں. پھر دوسری طرف مفتہ اسماعیل صاحب فائنانس منسٹری ان کو ملے گی. وزارت دفاع جو ہے وہ کاف لیگ کے پاس جا رہی ہے. ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے اور یہ عجیب بات ہوگی کہ ان کے خلاف اتنے سارے کیسز ہیں. ان کیسز کا کیا ہوگا اور پھر لوگ کس طرح انڈر انفلوئنس آئیں گے. اور یہ وہ وقت ہوگا جب تاریخ اپنے آپ کو دوبارہ دہرائے گی. راجہ صاحب آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب نے 200 لوگوں کی لسٹ تیار کی اور اگر 200 لوگوں کی لسٹ کے اوپر کام ہوتا اور سمجھوتے نہ ہوتے تو کیسز دفنائے نہ جاتے تو آج حالات ملک کے ڈیفرنٹ ہوتے. مشرف صاحب خود بھی یہ کہہ چکے ہیں. تو اس ٹائم کے اندر ایک کلین اپ کیا جائے گا, حالات اپنے لیے سازگار بنائے جائیں گے, کیسز کا خاتمہ کیا جائے گا. کہاں گیا مقصود چپڑاسی. اور پھر سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ صدر پاکستان فضل الرحمان صاحب ہوں گے. تو کین یو امیجن اے کنٹری ود آل دیز ڈیزگنیشنز پوسٹنگز آف دا پیپل جن کو ہم کرٹیسائز کرتے رہے. کیا آپ ایسے پاکستان کے اندر ایسے حکمرانوں کو جو یہ لسٹ دی گئی ہے آپ ٹالریٹ کر سکتے ہیں؟ کم از کم مجھے یہ تو ایک مذائقہ خیز بات لگتی ہے کہ ان لوگوں کو چاہے کچھ مہینے کے لیے یہ پوسٹنگز اور یہ کرسیاں دے دی جائیں تو سر پاکستان کا کیا ہوگا؟ فارن منسٹری بلاول بھٹو لیڈ کریں گے, کس قسم کے بیانات آئیں گے؟ اب وہ آج کی جو تقریر تھی ان کی بلاول کی وہ ساری فارن منسٹری کے حوالے سے تھی, فارن افیئرس کے حوالے سے. اس میں سب کچھ انہوں نے پاکستان کے جو اس وقت کام کیے ہیں اس کے برعکس چیزیں کہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلاول ادھر سے آئیں گے اور پاکستان فورن فرنٹ کے اوپر اس کی پالیسیز یکسر تبدیل ہو جائیں گی. کیا ہو رہا ہے صاحب؟ یہ لسٹ کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ دس از دی اینڈ. جی ہاں, اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈ بھی کر لینی چاہیے. آصف علی زرداری کو چیف جسٹس پاکستان لگا دیں, میاں نواز شریف کو آرمی چیف لگا دیں, اور اسی طرح باقی جو عہدے کور کمانڈرز ہیں وہ بھی سارے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو عہدیداران ہیں خورشید شاہ کو لگا دیں, کراچی کا کور کمانڈر لگا دیں, حمزہ شہباز کو لاہور کا کور کمانڈر لگا دیں. کیونکہ جس قسم کی ایک کھچڑی پک رہی ہے, جس قسم کی یہ بندر بانٹ کا یہ منصوبہ بنا رہے ہیں, اس پر تو اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کا کیا بنے گا. یعنی وہ عناصر جن کو عدالتیں کرپٹ قرار دے رہی ہیں, جن کو آپ کے پاکستان کے احتساب کے سپریم ادارے کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کرپشن کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں, وہ شواہد وہ پیش بھی کر چکے ہیں عدالتوں کے اندر, لیکن اس کے باوجود نظر آ رہا ہے کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت گرتی ہے تو یہ دوبارہ سے وہی عناصر جن کو عدالتیں مفرور اشتہاری قرار دے چکی ہیں. شہباز شریف کی اہلیہ کو مفرور اشتہاری قرار دیا گیا, شہباز شریف کی صاحبزادی کو مفرور اشتہاری قرار دیا گیا, شہباز شریف کے داماد کو مفرور اشتہاری قرار دے دیا گیا. میاں نواز شریف کے دونوں بیٹے کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں اس لیے ہم پر پاکستان کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. میاں نواز شریف 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہے ہیں, 4تھی مرتبہ پرائم منسٹر بننے کے خواہش مند ہیں. تو یہ تو اس ملک کی بوٹیاں نوچ کے کھا جائیں گے. یعنی یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اب اس ملک کے اندر ہم نے حصے کرنے ہیں کہ اس ملک سے ہم کس طریقے سے نچوڑ سکتے ہیں, کیا کیا چیز نچوڑ سکتے ہیں, اور کس کے حصے میں کیا کچھ آئے گا. پیپلز پارٹی کے سابق وزیر کے بقول کہ کرپشن میں مساوات لے آؤ, تو یہ پھر مساوات کے ذریعے آپس میں برابر کے حصے تقسیم کر کے اس ملک کو نچوڑیں گے. یعنی آپ امیجن کریں کہ فضل الرحمان ایوان صدر میں بیٹھے ہوں گے, اور اگر وہ صدر ہوں گے تو کیا ہمارا امیج بنے گا, کیا پرسپشن بنے گا. پھر فضل الرحمان کا ٹریک ریکارڈ ہم سب کو پتہ ہے کہ ماضی کے اندر کس قسم کا رہا ہے. پھر انصار الاسلام جا کے سلامی دے گی, پہلے یہ طے کر لیں, یا پاک فوج سلامی دے گی فضل الرحمان کو بطور صدر, یا ان کی وہ جو انصار الاسلام ہے جو خاکی وردیاں پہنتی ہے, جس نے اپنی ایک پیرلل فوج بنائی ہوئی ہے. یہ تو قومی سلامتی کا مسئلہ ہو گیا ہے. ایک ایسے شخص کی اپنی پرائیویٹ ملیشیا ہے, یہ تو قومی سلامتی کا مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ یعنی جس طریقے سے یہ نظام آگے نظر آ رہا ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کے حکومت بنائیں گے اور جس میں ایزی لوڈ والی ANP بھی شامل ہوگی,
تو یہ تو تصور کر کے خوف آتا ہے، یہ آپ صرف امیجن کر کے خوف آتا ہے کہ ایزی لوڈ ولی ANP، راجہ پرویز اشرف، راجہ رینٹل، آصف علی زرداری، مسٹر 10% اور یہ سارے جو القابات ہیں یہ سب کو پتہ ہے کہ ان کو کس وجہ سے ملے۔ شہباز شریف کے اوپر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس، میاں نواز شریف کے شاہی محلات، منی لانڈرنگ، آصف علی زرداری پر 8 ارب روپے کی جعلی ٹرانزیکشن کا کیس، نیو یارک فلیٹ کیس، سوئس کیسز۔ تو اس ملک کے عوام جو ہیں وہ تو سوچ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے اس ملک کو کس سمت میں لے کے جایا جا رہا ہے۔ تو اس وقت نیوٹرل رہنے کا جو آپشن ہے، اگر اس کو برقرار رکھا گیا اداروں کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، تو یہ ملک تو تباہی کی جانب جائے گا، اور ایسی تباہی کی جانب جائے گا کہ جس کی تلافی پھر کئی اشروں تک نہیں ہو سکے گی۔ بہت شکریہ ایسا ویور جی، آج کا شو تھا۔ ہم نے کمنٹ ضرور بھیجیے گا۔ پاکستان اس وقت مشکلات میں ہمیں نظر آ رہا ہے، حکومتیں آتی جاتی ہیں، لیکن جو سچویشن بن گئی، اور وہ لوگ جو ایک اجلاس کو ہوسٹ کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، آج ان کے پاس وزارتیں چلی جائیں گی، پھر ایک آرڈیننس کی فیکٹری لگے گی ایوان صدر کے اندر۔ فضل الرحمان صاحب اگر صدر بن گئے تو پھر آپ کو خود دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ ہم کس قسم کے پاکستان میں رہتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ وزارت داخلہ اگر ان کے پاس آ گئی تو پھر قانون کی جو بات ہے، اور بہت سارے جو ادارے ان کے انڈر آتے ہیں، یاد رکھیے گا ان اداروں میں یہ کسٹوڈینز ہیں ان کیسز کے جو اس وقت شریف خاندان کے اوپر چل رہے ہیں۔ اور پھر وزارت داخلہ کا آنے کا مقصد یہ ہوگا کہ یہاں سے پھر آپ کے جو پاسپورٹ والا ایشو ہے وہ بھی حل ہو جائے گا، اور کچھ لوگ آسانی سے پاکستان جا سکیں گے۔ وزیر اعظم آپ کا بھائی ہوگا، تو پھر ایک جنگل کا راج ہے اور نظام ہوگا، اور پھر 22 کروڑ کی عوام اسی طرح پسیں گی۔ تو آج آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کیوں یہ جنگ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ اس نظام اور مافیاز کے ساتھ جنگ ہے جو اس وقت عمران خان لڑ رہے ہیں۔ کمنٹس بھیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔